करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो अल्लाह का नाम ज़िक्र करें उन पालतू चौपाई किस्म के जानवरों पर जो हमने उनको अता किए हैं। बस तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तुम उसी की इबादत करो और उसी के लिए फरमाबरदार हो जाओ और आजिज़ी करने वालों के लिए खुशखबरी सुना दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में ये ख़बर दी है कि कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उम्मत के लिए मुकर्रर की है। दुनिया में जितनी उम्मतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाई हैं, कोई एक उम्मत ऐसी नहीं थी जिसको कुर्बानी का हुक्म ना दिया गया हो। ये चीज़ समझने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कुर्बानी की इबादत की कितनी बड़ी अहमियत है कि परवरदिगार ने किसी उम्मत को इससे मुस्तस्ना नहीं किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों की कुर्बानी का ज़िक्र भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया वतलो अलैहिम नबा इब्नै आदम इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। तो ये कुर्बानी शुरू से चलती आ रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे और प्यारे पैगंबर ने हज्जतुल वदा के मौका पर 100 ऊँटों की कुर्बानी की है। 100 ऊँट नहर किए हैं। 63 ऊँट ख़ुद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से नहर किए हैं और बाकी जो 37 ऊँट थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया था। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये कितना अहमियत वाला अमल था कि अल्लाह के नबी ने अपनी तंगदस्ती और मुसलमानों की तंगदस्ती के बावजूद 100 ऊँटों की कुर्बानी दी है। तो ये बड़ा अज़ीमुशान अमल है। मुसलमानों को इसमें बुखल और कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। अल्लाह की रज़ा और तक़र्रुब हासिल करने के लिए सिर्फ़ रब के लिए कुर्बानियाँ करनी चाहिए। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को इस फरीज़े को अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये सवाल है कुर्बानी के जानवरों के गोश्त को कितने हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। कुर्बानी के जानवर के गोश्त में से कुछ हिस्सा सदका करना लाजमी और ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर। तुम ख़ुद भी खाओ कुर्बानी का गोश्त और जो तंग दस्त और फ़कीर लोग हैं उनको भी खिलाओ। व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, जो सवाल नहीं करता उसको भी खिलाओ और जो सवाल करता है उसको भी खिलाओ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान में हुक्म है। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कुलू वद्दाखिरू व तसद्दक़ू। तुम कुर्बानी का गोश्त खाओ भी, तुम इसको ज़ख़ीरा भी कर सकते हो और इसमें से सदका भी करो। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने भी कुर्बानी के गोश्त में से कुछ हिस्से का सदका करने का हुक्म दिया है। लेकिन ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सदक़े की मिक़दार को मुतय्यन किया है, ना रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सदक़े की मिक़दार को मुकर्रर किया है। हमारे मुआशरे में आम तौर पर लोग कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा वो अपने लिए घर में रखते हैं, एक हिस्सा गुरबा मसाकीन और फ़ुक़रा में तकसीम कर देते हैं और एक हिस्सा अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को तोहफ़ा दे देते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो ये जायज़ है, इसमें हर्ज कोई नहीं है। और अगर बंदा 3 हिस्से करने की बजाय इसके 2 हिस्से कर ले, एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका कर दे और दूसरा हिस्सा अपने लिए और अपने अजीज़ व अकारब के लिए वो रख दे, तो ये उससे ज़्यादा बेहतर और अफजल अमल है। और अगर कोई बंदा कुर्बानी के जानवर के पूरे गोश्त को सदका कर देता है तो ये भी दुरुस्त है और ये तरीका सबसे अफजल है। घर में कुछ भी ना रखे, सारा सदका कर दे।
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ ذبح کیے تھے، نہر کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے گوشت، ان کے چمڑے اور ان کے جل وغیرہ سب کچھ صدقہ کرنے کا حکم دے دیا تھا، تو سارے کا سارا صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان قربانی کے پورے گوشت کو اپنے گھر میں ہی کھا لے، استعمال کر لے، اس میں سے کچھ بھی صدقہ نہ کرے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ صدقہ کرنا قربانی کے گوشت میں سے یہ مسلمان پر فرض ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ تو جتنا زیادہ صدقہ کر دے گا بندہ اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، جتنا کم صدقہ کرے گا اتنا کم ثواب ملے گا۔ اگر زیادہ اجر لینا ہے تو زیادہ صدقہ کر دو، اگر کم لینا ہے تو کم صدقہ کر دو، لیکن اس کی کوئی حد بندی جو ہے نا وہ مسنون نہیں ہے کہ اتنا جو ہے نا وہ ضرور صدقہ کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے معاشرے میں جو وکیلوں والی منہ شگافیاں ہوتی ہیں وہ نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ بندہ وہ چھچڑے اٹھا کے دے دے یا وہ پھیپھڑے جو گھر میں استعمال نہیں کرنے وہ اٹھا کے دے دے اور کہے میں نے صدقہ کر دی ہے، تو یہ تو صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ یا 2-4 بوٹیاں کسی کو دے دیا اور کہہ دیا میں نے صدقہ کر دی ہے، جس کو واقعتاً صدقہ کہا جاتا ہے وہ صدقہ کرے گا تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور احکام پر وہ عمل کرنے والا ہوگا۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے، کیا بے نمازی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتا ہے؟ قربانی کا جانور مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے۔ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے، تو آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ 2 مینڈوں کو قربانی کرنے کے لیے ذبح کر رہے تھے اور آپ نے ان کو لٹا کر ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ ان مینڈوں کو ذبح کر رہے تھے۔ تو جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے ہیں تو سب کو خود کرنا چاہیے ہمیں۔ اگر گھر میں مرد نہ ہو تو خواتین بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ خود قربانی کے جانور کے گلے پر چھری چلائیں اور خود ان کو ذبح کریں۔ تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، تو خود ذبح کرنے کا عمل تو خود کرنا چاہیے۔ اب البتہ کھال اتارنی ہے یا گوشت بنانا ہے تو وہ ہر بندہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، وہ کسی ماہر سے آپ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خود بندہ اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ رہا بے نماز کا معاملہ، تو بے نماز بغیر کسی شک شبے کے مسلمان برادری کا فرد نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 11 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر یہ لوگ کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی نہیں رہتا، اور جو دین میں بھائی نہیں رہتا آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کا پھر مسلمان برادری سے کیا تعلق ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا چھوڑ دیتا ہے تو پھر مسلمان تو نہیں رہتا وہ۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں جلیل القدر، ان کا اثر ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو درج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، جو بندہ نماز چھوڑ دیتا تھا اس کو کافر سمجھا جاتا تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں۔ اور آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات اپیل کرے گی اور سمجھ بھی آئے گی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقین بھی موجود تھے، مدینہ طیبہ میں بڑی تعداد میں تھے، وہ سب کے سب باجماعت نمازیں مسجد نبوی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ منافق تو کافر ہوتا ہے،
اللہ نے اس کو کافر کہا ہے قرآن میں، تو وہ نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو کسی نے ہمیں مسلمان ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس معاشرے میں بے نماز کو تو مسلمان مانا ہی نہیں جاتا تھا، تو اس لیے وہ بھی نمازیں پڑھنے پر مجبور تھے۔ تو چونکہ یہ بے نماز مسلمان برادری کا فرد نہیں ہوتا، اس کو یہ ذبح کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں کہنا چاہیے، نہ اس کی مدد لینی چاہیے۔ اس عظیم الشان عبادت جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بندہ کر رہا ہے، اس میں کسی بے نماز سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی گھر میں بھی ذبح نہیں کر سکتا اور اس کو کوئی بے نمازی کے علاوہ میسر ہی نہیں ہے، تو پھر مجبوری ہے، اور اسلام کا اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات، جو مجبوریاں ہوتی ہیں ان مجبوریوں سے جو محظور اور ممنوع چیزیں ہوتی ہیں وہ مباح ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کسی اگر بے نماز سے ذبح کروا لیتا ہے تو قربانی انشاءاللہ الرحمن اس کی ہو ہی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ابتدا میں ہی تقریباً 5 نمبر آیت ہے یا 4 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دے دی ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ حِلٌّ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا ذبیحہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب اہل کتاب میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ یہودیوں عیسائیوں کے مذہب میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی کے مکلف ہیں، اسی کو ماننے والے ہیں، تو اس لیے ان کے ذبیحے کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ اب وہ نمازیں تو نہیں پڑھتے، نہ یہودی نمازیں پڑھتے ہیں نہ عیسائی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ذبیحے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو جب اہل کتاب کا ذبیحہ وہ نمازیں نہیں بھی پڑھتے حلال ہے، تو یہ بندہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے نا، یہودیوں اور عیسائیوں سے تو کچھ نہ کچھ بہتر ہے، اگرچہ وہ مسلمان برادری کا فرد نہیں لیکن ان سے بہتر ہے۔ جب ان کی بے نماز یہودیوں عیسائیوں کی ذبیحہ حلال ہے تو اس بے نماز کا بھی امید ہے حلال ہو جائے گا، لیکن اس کو زیادہ بے نماز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے بندے سے جو بے نماز ہے اپنے اس عمل میں کسی قسم کا تعاون نہ لیا جائے۔ یہ سوال ہے، کیا قربانی کا جانور اچانک کسی بیماری سے مر جائے یا عیب دار ہو جائے اور بندے کے پاس نیا جانور لینے کی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ عزیز بھائیو، قربانی ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے والے کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں فرمایا ہے، نہ اللہ نے نصاب مقرر کیا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر کیا ہے۔ تو استطاعت کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان کے پاس اپنی روز مرہ کے جائز اخراجات کے بعد اتنے کو پیسے بچ جائیں جن سے وہ بھیڑ بکری دمبے قسم کا جانور خرید سکے یا کسی بڑے جانور میں حصہ رکھ سکے، تو یہ استطاعت ہے اور ایسے بندے پر قربانی لازم ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن درجے کی حدیث ہے، من وجد ساعتن فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس نے قربانی کرنے کی استطاعت رکھی پھر اس نے قربانی نہ کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب کیوں آتا ہے جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا؟ تو یہ اتنی سخت وعید یہ کسی مستحب یا مباح عمل کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی، یہ کسی لازم ضروری اور واجب عمل کو چھوڑنے پر ہی ہو سکتی ہے اتنی بڑی وعید۔ تو قربانی راجے اہل علم کے راجے قول کے مطابق استطاعت والے پر لازم ہے، واجب ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک بندے نے قربانی کا جانور رکھا تھا، اس کو پالا تھا، اور وہ اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے، ان عیوب میں سے جن عیوب والے جانور کی قربانی سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے، یا وہ مر گیا ہے، اگر اس شخص کے پاس مزید جانور خریدنے کی استطاعت موجود ہے، اس کے پاس اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے، اس کی جیب اتنی اجازت دیتی ہے کہ دوبارہ یہ جانور خرید سکتا ہے یا حصہ رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کو رکھنا چاہیے، یا حصہ رکھ لے یا جانور خرید لے۔
لیکن اگر استطاعت ہے ہی نہیں تو پھر اس پر یہ قربانی دوبارہ کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ استطاعت والا ہے ہی نہیں، اور اللہ نے استطاعت والے کو اپنے نبی کی زبان سے قربانی کا مکلف بنایا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ رب العالمین سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق، اور فرمایا رب العالمین نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی جان کو مکلف بناتا ہی نہیں ہے اس چیز کا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اپنی طاقت کے اندر اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو دوبارہ کرنی ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں بعض لوگوں کا خیال واقعتاً ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت نہیں بھی ہے تو جس نے ایک مرتبہ قربانی کا جانور لے لیا وہ گم ہو گیا یا عیبناک ہو گیا یا مر گیا تو دوسری مرتبہ قربانی کرنی اس پر فرض ہو جاتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کا اپنا خیال ہے، اور اس خیال کے پیچھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی کوئی صحیح حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کیا کٹے ہوئے سینگ قربانی کے جانور کا عیب شمار ہوں گے؟ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنن نسائی میں اور ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان یضحى بآذب القرن والاذن، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ ٹوٹے اور کان کٹے جانور کی قربانی سے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ سینگ ٹوٹا جانور اور کان کٹا جانور، اس کی قربانی سے اللہ کے نبی نے جب منع فرما دیا ہے تو یہ کیسے جائز ہوگی مسلمان کے لیے؟ یہ ایسا عیب ہے جس عیب کی وجہ سے جانور قربانی پر نہیں لگتا۔ سینگ چاہے آدھا ٹوٹا ہوا ہو، چاہے ایک چوتھائی حصہ ٹوٹا ہوا ہو، چاہے ایک تہائی حصہ ٹوٹا ہوا ہو، کان وہ آدھا کٹا ہوا ہو، ایک تہائی کٹا ہوا ہو، اس سے بھی کم کٹا ہوا ہو، بلکہ تو دوسری حدیث میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھوں اور کانوں کو بڑے غور سے دیکھ لیں۔ وَأَلَّا نُضَحِيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ، ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو، جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، جس کے کان کے اندر چیرا آیا ہوا ہو، جس کے کان کے اندر سوراخ ہو، وہ قدرتی طور پر ہو جائے، وہ مالک نے خود کیا ہو، وہ جانوروں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے کان کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہو، کسی بھی وجہ سے ہو جائے، وہ قربانی میں ذبح کرنے سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے۔ اور جن جانوروں کی قربانی کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے ہم وہ قربانی کریں گے تو کیا خیال ہے ہماری قربانی ہو جائے گی وہ؟ اس لیے جو عیوب ہیں ان اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں وہ 6 عیوب ہیں، ان میں سے کوئی عیب بھی قربانی والے جانور میں نہیں ہونا چاہیے، ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، قرض لے کر قربانی کی تو جا سکتی ہے، لیکن اس شرط پر کہ آپ کے پاس، آپ کو امید ہے کچھ دنوں بعد آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے اور آپ قرض ادا کر دیں گے۔ اور اگر آپ پہلے ہی مقروض ہیں اور آپ مزید قرض لے کر قربانی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ پہلا قرض اتارنے کی بھی استطاعت نہیں ہے اور مزید قرض چڑھ جائے گا اور آپ مزید قرض کے بوجھ کے نیچے آ جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی لازم نہیں ہے، آپ قربانی نہ کریں، آپ پہلے اپنا قرض اتاریں، کیونکہ قرض کا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے۔ صرف ایک حدیث میں سناتا ہوں، اس پر غور کرنا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابو داود میں ہے، فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پوچھا کہ فلاں خاندان کا کوئی فرد ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ پھر اعلان کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک بندہ پچھلی صفوں سے کھڑا ہوا کہنے لگا ہا ہوا دا، اللہ کے نبی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے میں نے 2 مرتبہ تمہارا نام لیا، تم نہیں اٹھے، میں اس لیے بار بار نام لے رہا ہوں کہ فلاں بندہ جو پرسوں تمہارا فوت ہو گیا ہے، معصور بدینہ عن الجنہ، اس کو اس کے قرض کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ تمہارا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں،
इम्मा अन तुफदूहु इलल जन्नत व इम्मा अन तुस्लिमूहु इलन नार, या तो उसका कर्ज अदा करके उसको जन्नत में जाने का सामान कर दो, नहीं तो उसको जहन्नुम की आग के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो ये कर्ज का मामला बड़ा हसास है। ये आम बंदा नहीं था जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं। ये प्यारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। अगर सहाबी पर कर्ज हो, वो जन्नत में नहीं जा सकता, तो मैं और आप सहाबा के मुकाबले में हम चीज़ क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है? तो इसलिए ऐसा कर्ज उठाना जिस कर्ज के अदायगी की कोई सूरत ना हो और मुश्किल हो और मुमकिन ना हो, कोई नज़र ना आती हो सूरत, ऐसा कर्ज उठाकर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बंदे के पास पैसे आते भी हैं और जाते भी हैं और आ रहे हैं मुसलसल, और उसको उम्मीद है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, चंद दिनों के बाद मेरी तनख्वाह आ जाएगी या फ़लाँ जगह से मुझे पैसे मिलने वाले हैं, वो आ जाएंगे या मेरी कमेटी निकल आएगी, तो उस वक़्त तक मैं कर्ज़ लेकर कुर्बानी कर दूं, तो इस ऐसी सूरत में कर्ज़ लेकर कुर्बानी हो सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। क्या मुखन्नस जानवर की कुर्बानी हो सकती है? जी हाँ, मुखन्नस जानवर को कुर्बानी में ज़बह किया जा सकता है। जानवरों के कुल 6 ऐब हैं। इन 6 ऐबों में से कोई ऐब जिस जानवर के अंदर पाया जाएगा उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इन 6 ऐबों के अलावा कोई भी ऐब दूसरा वो जानवर के अंदर हो तो वो कुर्बानी में माने नहीं होगा। अगर इन 6 ऐबों के अलावा कोई और ऐब भी माने होता, तो जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 6 ऐबों की निशानदेही कर दी है, आप बाकियों की भी निशानदेही कर देते। तो जब अल्लाह के नबी ने किसी और ऐब की निशानदेही की नहीं कि उस ऐब वाले जानवर की भी कुर्बानी नहीं करनी, तो हम अपनी तरफ से जो है ना वो किसी और ऐब को इन ऐबों के साथ कैसे शामिल कर सकते हैं? वो 6 ऐब सुन लें। एक है कान में किसी किस्म का डिफेक्ट ना हो, दूसरा है सींग टूटा हुआ ना हो, तीसरा है लंगड़ा ना हो, चौथा है वो पेंगा ना हो जिसकी आंखें टेढ़ी हों, और पांचवा है वो बीमार ना हो जो हर एक को उसकी बीमारी नज़र आ रही हो, और छठा ऐब है कि वो इतना दुबला पतला और लागर ना हो कि उसकी हड्डियों से मेख ख़त्म हो चुकी हो। इन 6 ऐबों वाले जानवर की कुर्बानी से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया है। तो इन ऐबों में ये मुखन्नस होना नहीं आया, दुम कटा होना या चक्की कटा होना ये भी नहीं आया। तो ये दुम कटा भी लग जाता है, चक्की कटा भी लग जाता है, और जो है ना मुखन्नस भी लग जाता है, बशर्ते कि इन 6 ऐबों में से कोई ऐब उसके अंदर ना हो। खस्सी भी लग जाता है और दूसरा भी लग जाता है। सवाल है, कुर्बानी के लिए निसाब क्या है? कुछ उलमा कहते हैं कि ज़कात का निसाब अगर किसी के पास हो तो उस पर कुर्बानी लाजिम है, दूसरे पर नहीं है। ये जो कुछ अहले इल्म का ख्याल है ये बग़ैर दलील के है। ऐसी दलील ना किताबुल्लाह के अंदर मौजूद है, ना सुन्नत रसूलुल्लाह के अंदर मौजूद है। अगर साहिब निसाब होना ये कुर्बानी करने वाले के लिए ज़रूरी होता तो किताबुल्लाह में या सुन्नत रसूलुल्लाह में इसका तज़किरा ज़रूर हो जाता। तो अल्लाह ने भी इसका तज़किरा नहीं किया, रसूलुल्लाह ने भी नहीं किया, तो हम कौन होते हैं अपनी तरफ से ये कैद और ये शर्त लगाने वाले जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं लगाई? तो किसी सही छोड़कर ज़ईफ़ हदीस के अंदर भी ये नहीं आया है कि कुर्बानी उस पर लाजिम है जो निसाब ज़कात का मालिक हो। निसाब ज़कात की बात नहीं है। पहले सवाल के जवाब में आपने सुना है कि मसला है इस्तिताअत का। अगर बंदे के पास इस्तिताअत है तो उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम है, इस्तिताअत नहीं है तो कुर्बानी लाजिम नहीं है। तो निसाब वाली शर्त ना कुरान में है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के अंदर है, इसलिए ये शर्त नहीं लगानी चाहिए। ये सवाल है, घर के सरबराह की कुर्बानी सारे घर वालों से किफ़ायत कर जाती है या हर फ़र्द को अलग अलग कुर्बानी करनी चाहिए? जी, अगर घर के तमाम अफराद एक शख्स की ज़ेर कफ़ालत हैं, उनकी अगर 2-4 कमाने वाले भी हैं और उनकी सारी कमाई एक शख्स के पास जमा होती है और वही सारे घर का सिस्टम और निज़ाम चला रहा है, तो वो घर का सरबराह और उसकी ज़ेर कफ़ालत जितने भी अफराद हैं एक कुर्बानी उन सब की तरफ से किफ़ायत कर जाती है। अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि मैंने अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, ये तिरमिज़ी में हदीस है, सही हदीस है, कि कैफ़ा कानत ज़हाया
فیکم، تمہارے اندر اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ تو وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کانا یضحی الرجل عنہ و عن اہل بیتہ، بندہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کو ذبح کرتا تھا، اور وہ سب کی طرف سے کفایت کر جاتی تھی۔ تو یہ حدیث نص ہے اس مسئلے میں کہ گھر کا سربراہ اور اس کے زیر کفالت جتنے بھی لوگ ہیں، ایک قربانی ان سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ہر فرد پر قربانی کرنا جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے، الگ الگ، اور ایک قربانی صرف ایک بندے کی نہیں ہوتی، یہ بھی اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے نا کہ اس سال میں نے اپنی کی ہے، پچھلے سال میں نے اپنی بیوی کی تھی، اگلے سال میں نے اپنی والدہ کی کرنی ہے، اگلے سال میں نے فلاں کی کرنی ہے، یہ تصور نہیں تھا عہد نبوت میں، نہ عہد صحابہ میں، نہ بعد میں۔ یہ تصور خام خواہ لوگوں نے اپنے پاس سے ایجاد کر لیا ہے کہ ایک جانور صرف ایک بندے کی طرف سے ہو سکتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے اسلام میں۔ تو البتہ اگر باپ نے بیٹوں کی شادیاں کر دی ہیں، کاروبار ان کے الگ ہو گئے ہیں، گھر ان کے الگ ہو گئے ہیں، تو پھر وہ ان کا الگ خاندان ہوگا، پھر وہ باپ کی قربانی وہ ان بیٹوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ جو بیٹے الگ کماتے ہیں اور الگ ان کی رہائش ہے، الگ خرچہ ہے، الگ آمدنی ہے، وہ ایک الگ خاندان ہے، وہ اپنی قربانی الگ کریں گے۔ کیا جانور بائیں ہاتھ سے ذبح کر سکتے ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اور جو کام بہتر نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، وہ بائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے ہی جانور کو ذبح کریں۔ اگر کسی شخص کے دائیں ہاتھ میں طاقت ہی نہیں ہے، وہ چھری پھیر ہی نہیں سکتا دائیں ہاتھ سے، اور ساری قوت اور طاقت اس کے بائیں ہاتھ میں ہے، اور وہ بائیں ہاتھ سے چھری چلا دیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تو قربانی انشاءاللہ اس کی ہو جائے گی۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے ہی آپ یہ عمل کریں، کیونکہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی تناولہ و ترجلہ و فی شانہ کلہ۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، اور اپنے ہر اچھے کام میں پسند کرتے تھے کہ اس کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے اور دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے۔ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ متقدمین میں کون اس کی قربانی کے قائل تھے؟ یہ مسئلہ اہل علم میں اختلافی ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں دیانتداری اور انصاف کے ساتھ، میری اپنی تحقیق ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اپنی تحقیق کو کسی پر مسلط نہیں کرتا کہ لازمی طور پر یہی مانو۔ اگر آپ کو میرے دیے ہوئے دلائل اپیل کرتے ہیں تو مان لیں، اور اگر کسی اور کے دلائل اپیل کرتے ہیں تو اس کی بات مان لیں۔ یہ اجتہادی سا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں جو ہے نا وہ انتشار اور افتراق کا باعث بنانا، اور ایک دوسرے پر فتوے جڑنا، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا محاذ کھڑے کر دینا، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھینس کی قربانی کرنے میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کی قربانی ہر امت کے لیے مقرر کی ہے، اور بھینس بہیمۃ الانعام کے اندر داخل ہے، اور اس کو بہیمۃ الانعام سے خارج کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ رہا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھینس کی قربانی نہیں کی، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کی کہ بھینس عرب علاقے کا جانور تھا ہی نہیں، آج بھی نہیں ہے عرب علاقے میں۔ مدینہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک بھائی پڑھتے تھے، خالد ان کا نام تھا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، بڑا نیک آدمی تھا، شادی شدہ بھی تھا، 2 بچے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے بھینس نہیں دیکھی آج تک۔ میں حیران ہو گیا، پہلے تو میں نے سمجھا شاید مجھے مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے بھینس نہیں؟ کہتا اللہ کی قسم نہیں دیکھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں دیکھی؟ کہتا ہے ہمارے کویت میں یہ چڑیا گھر میں ہوتی ہے، میں کبھی چڑیا گھر میں گیا ہی نہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جس علاقے کے اندر یہ بھینس چڑیا گھر کا جانور ہے، وہاں قربانی کرنے کے لیے کہاں سے مل جائے گا؟ تو قربانی اس لیے نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ بہیمۃ الانعام میں ہے لیکن تھا نہیں، پایا نہیں جاتا تھا وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑی بکری کی قربانی نہیں کی۔ ہمارے معاشرے میں ہر عالم وہ ٹیڑی بکری کی قربانی کی اجازت دیتا ہے، اس لیے اجازت دیتا ہے کہ وہ بکریوں کی قسم ہے۔ بکریوں کی، بھیڑوں کی 60 سے زیادہ قسمیں ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک لفظ سے ساری قسمیں ان کی قربانی جائز
قرار دی جاتی ہے، جبکہ ان کی عادات بھی مختلف ہیں، ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں، ان کے دودھ کا ذائقہ بھی مختلف ہے، اور ہر چیز ان کی مختلف ہونے کے باوجود ان کو بکری شمار کیا جاتا ہے، ان کو بھیڑ شمار کیا جاتا ہے، 60-70 قسمیں ہیں، ہر ایک کو بھیڑ بکری کہہ کر اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا وہ تو اس وجہ سے تھا۔ اگر اللہ کے نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، اس لیے جائز نہیں ہے، تو پیارے پیغمبر نے تو پھر کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا، بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا، اس کا بھی پھر انکار کر دینا چاہیے۔ تو اگر آپ کٹے کا گوشت کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، بھینس کی قربانی اپنا دودھ پینے کو جائز سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کھایا نہیں پیا، تو پھر آپ کیوں کھاتے اور پیتے ہیں؟ اس لیے کہ حلال ہے نا، قربانی اس لیے ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام کے اندر شامل ہے۔ ویسے بھی جتنے اہل لغت ہیں، یہ قرآن اور حدیث عربی زبان میں آیا ہے، یہ کوئی پنجابی میں نہیں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ کسی سنسکرت میں ہے۔ ہم نے عربی زبان کے جو معانی ہیں وہ عربوں سے لینے ہیں، تو جو عرب لغت دانوں نے اس کا معنی کیا ہے وہ تاج العروس والے نے، لسان العرب والے نے، الصحاح جوہری نے الصحاح میں، اور دوسرے بڑے معتبر ترین اہل لغت انہوں نے یہ کہا ہے الجاموس نوع من البقر، یہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ تو جب گائے کی ہی ایک قسم ہے، گائے کی بے شمار قسمیں ہیں، تو یہ بھی ایک قسم ہے، تو اس کی قربانی میں بھی انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس پر میرا ایک کلپ وہ تفصیلی دلائل کے ساتھ موجود ہے، فیس بک پر بھی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے، آپ نے اگر تفصیل جاننی ہے تو وہاں آپ اس کلپ کو نکال کر سن سکتے ہیں۔ جو پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں، کیا وہ پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں گے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ قربانی کرنی ہے وہ پہلے اللہ کے نبی کی طرف سے کرے تو پھر اپنی طرف سے کرے۔ ایسی شرط نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں میں سے اس کا کہیں نام و نشان ہے۔ یہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا اپنا خیال ہے، اور کسی کا خیال اسلام کے اندر وہ دلیل نہیں ہوتا اور وہ مسئلے کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ ویسے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی اعمال مسلمان کرتے ہیں نیک کام، جتنا ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا اجر ملتا ہے، اس کے برابر اجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایٹومیٹک مل رہا ہے۔ اس لیے مل رہا ہے کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ نیک اعمال ہمیں معلوم ہوئے، آپ نے ان اعمال کی رہنمائی کی ہے، آپ کے بتانے کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من دل علی خیر فلاح مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی کو نیکی کے کام پر لگا دیا تو وہ نیکی کا کام کرنے والا جتنا اجر اس کو ملے گا، لگانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ تو ساری امت جتنی بھی نیکیاں کر رہی ہیں، قربانی کر رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، صدقات و خیرات کر رہی ہیں، جتنا ہر بندے کو ان نیکیوں کا اجر مل رہا ہے اتنا اجر ہر بندے کے برابر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایٹومیٹک مل رہا ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کسی کا نام لے کر قربانی کرنا کہ یہ فلاں یا والدین کے نام کی قربانی ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھئی جو تصور ہے نا کہ ایک قربانی ایک فرد کی طرف سے ہوتی ہے، یہ تصور غلط ہے۔ اصل میں یہ جو نام لینے والے لوگ ہیں نا، ان کے پیچھے یہ تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سال میں نے اپنی قربانی کی ہے، پچھلے سال میں نے اپنی والدہ کی تھی، اگلے سال میں نے اپنی بیوی کی کرنی ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے تصور یہ ہے کہ قربانی ایک جانور، ایک بچے، ایک بندے کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تصور بغیر دلیل کے ہے اور غلط ہے، صحیح نہیں ہے یہ تصور۔ تو حدیث آپ نے پیچھے سنی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ گھر کا سربراہ پورے گھر کے زیر کفالت افراد کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا اور سب کی طرف سے وہ قربانی ہو جاتی تھی۔ تو عہد رسالت میں جب یہ کام ہوتا تھا تو آج بھی ہوگا اور قیامت تک ہوگا، کیونکہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا آج بھی وہی، یا قیامت تک وہی رہنا ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک کسی پر اترنے والی ہے۔ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی خاص دلیل نہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، نہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بعض اہل علم اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اس سے استدلال انتہائی کمزور ہے، آپ اس کو سن لیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے،
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے دعا پڑھی، اللہم تقبل من محمد و من آل محمد و من امت محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قبول فرما۔ یہ دعا پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے بعض جید علماء نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو امت میں زندہ بھی لوگ ہیں، فوت شدہ بھی ہیں، لہٰذا یہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنے کی دلیل بن گئی، جبکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں اپنی آل کی طرف سے یا امت کی طرف سے کر رہا ہوں۔ آپ نے دعا کی ہے، یا اللہ میری قربانی اور میری اہل و عیال والے جو قربانیاں کر رہے ہیں اور میری امت جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ قبول فرما۔ دعا کر رہے ہیں آپ، تو اس کا معنی یہ کرنا معنی درست نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں، آپ نے نماز پڑھی ہے اور آپ کہتے ہیں یا اللہ میری نماز اور میرے گھر والوں کی نمازیں اور سارے مسلمانوں کی نمازیں قبول فرما۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے یہ کہنے سے ساری امت کی طرف سے نماز ہو جائے گی بغیر پڑھے کے؟ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ دعا تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہوتا نا امت کی طرف سے قربانی کرنے کی بات، تو آپ من نہ کہتے، آپ ان کہتے، اللہم تقبل ان محمد و ان آل محمد و ان امت محمد۔ آپ نے ان کا لفظ نہیں بولا، من کا بولا ہے کہ جو وہ قربانیاں کر رہے ہیں ان کی قربانیاں قبول فرما لے، اور جو میں کر رہا ہوں میری قربانی قبول فرما لے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اور کچھ اور بھی احادیث پیش کی جاتی ہیں جو سندن پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، حقیقت میں وہ ضعیف ہیں۔ راجح قول کے مطابق کوئی بھی حدیث صحیح سند سے موجود نہیں ہے فوت شدہ کی طرف سے جس میں قربانی کرنے کا وجود ہو۔ اور ضعیف حدیث یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی مسئلے کی بنیاد اسلام میں نہیں بنتی، کوئی مسئلہ اسلام کا ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ خصی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ خصی جانور کی قربانی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ اگر خصی جانور کی قربانی جائز نہ ہوتی تو جس طرح آپ نے کان کٹے سے، سینگ ٹوٹے سے، بیمار سے، لنگڑے سے، پینگے سے منع فرما دیا، آپ خصی جانور کی قربانی سے بھی منع فرما دیتے۔ تو جب اللہ کے نبی نے نہیں منع فرمایا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے اس کو منع قرار دے دیں؟ شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکی تھی۔ جس جانور میں ہمارا حصہ ہے اس میں بے نماز کا بھی حصہ ہے، کیا اس سے ہماری قربانی ضائع ہونے کا خدشہ ہے؟ جی بالکل خدشہ تو ہے۔ خدشہ اس لیے ہے کہ بے نماز وہ مسلمان برادری کا فرد نہیں ہے، اور بے نماز کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جب اس کا عمل قبول نہیں ہے تو یہ قربانی بھی ایک عمل ہے، وہ بھی اس کی قبول نہیں ہونی۔ اور یہ جانور جس کے اندر اللہ نے، اللہ کے رسول نے 7 حصے رکھنے کو مشروع کیا ہوا ہے، یہ اس کی جان تو ایک ہے، 7 جانیں نہیں ہیں، اس کی جان ایک ہی ہے، تو وہ ایک جان قربان ہوتی ہے، 7 حصے اس کے بنا دیے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جان تو ایک ہے۔ اب ایک جان بے نماز کے کھاتے میں اگر چلی گئی تو خدشہ ہے باقیوں کی نماز بھی، قربانی بھی جو ہے نا قبولیت کے درجے تک نہ پہنچ سکے۔ خدشہ ضرور ہے، باقی قبول بھی اللہ نے کرنی ہے، رد بھی اللہ نے کرنی ہے۔ ہم یہ قطعی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدشہ ہے اس کی قربانی قبول نہ ہو۔ ایسے ہی جو حرام کماتا ہے، جس کی آمدن 100% حرام ہے، جس کے پاس حلال کے ذرائع نہیں ہیں، اس کو بھی اپنی قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو حرام کے مال کا صدقہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین وہ قبول نہیں کرتا۔ ایسے ہی جس کے عقیدے میں کفر یا شرک کی ملاوٹ ہے اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے شریک، کیونکہ جانور کی جان ایک ہے، اور خدشہ ہے کہ وہ ایسی صورت میں باقیوں کی قربانیاں بھی قبولیت کے درجے سے محروم رہ جائیں۔ جی یہ سوال ہے، کیا پہلے دن قربانی کا اجر زیادہ ہے یا سارے دنوں میں قربانی کا اجر برابر ہے؟ جی یقیناً پہلے دن قربانی کا اجر باقی دنوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی صحیح بخاری میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کہ دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل
اللہ رب العالمین کو عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے نیک عملوں سے زیادہ پیارا ہو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کے نیک عملوں کو باقی دنوں کے نیک عملوں پر عظمت اور فوقیت حاصل ہے۔ تو پہلا دن جو قربانی کا ہے وہ 10واں دن ہے، تو وہ اس حدیث کی بنا پر جو ہے نا باقی دنوں کی بنسبت وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہے اور زیادہ افضل ہے۔ اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمیشہ پہلے دن ہی قربانی کیا کرتے تھے، دوسرے دن یا تیسرے دن یا اس کے بعد چوتھے دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ کیا دوران حج عیب والا جانور قربان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور بے عیب جانور تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بھئی بے عیب جانور ہی تلاش کرنا چاہیے۔ حج کے دنوں میں بھی مشکل ضرور ہوتا ہے، یہاں بھی مشکل ہوتا ہے، وہاں بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش آپ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو بے عیب جانور مل جائے گا۔ تو اگر آپ قربانی کے پیسے جمع کروا دیتے ہیں تو پھر آپ مکلف نہیں ہیں، پھر یہ بوجھ ان پر چلا جاتا ہے، گورنمنٹ پر جو ذمہ دار ہے، جنہوں نے آپ کی قربانی کی وکالت اپنے ذمہ لی ہے۔ پھر وہ اگر عیب والا جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ آپ پر بوجھ نہیں ہوگا، وہ ان افراد پر ہوگا جو اس کے جنہوں نے اپنے آپ کو وکیل بنایا ہے آپ کا، وہ جواب دہ ہوں گے اللہ رب العالمین کے۔ سوال ہے قربانی کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں؟ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سنن دارقطنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو ایام التشریق ذبح، سارے تشریق کے دن ذبح کے دن ہیں۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اس کو جلیل القدر بڑے بڑے محققین نے حسن ہونے کا اس پر حکم لگایا ہے، جن میں امام نووی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حافظ بن حجر ہیں، اور بھی کئی علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث پر حسن ہونے کا حکم لگایا ہے، اور یہ حسن درجے سے کم کی نہیں ہے۔ تو ایام التشریق بالاتفاق 3 ہیں، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ۔ ہدایہ اخیرین میں لکھا ہوا ہے وہ ایام التشریق ثلاثۃ، تشریق کے دن 3 ہیں۔ تو 3 دن تشریق کے اور 1 دن یوم النحر، یہ 10 تاریخ والا، یہ آپ شمار کریں گے تو 4 دن بن جاتے ہیں۔ تو ان چاروں دن قربانی ذبح کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں 3 دن معروف ہیں، تو مرفوعاً کوئی ایک حدیث بھی 3 دن کی ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کا قول ثابت ہے، نہ پیارے پیغمبر کا عمل ثابت ہے۔ یہی حدیث 3 دن کی بھی دلیل ہے اور یہی حدیث 4 دن کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مرفوع حدیث ہے ہی نہیں۔ اور اسلام میں مسئلہ مرفوع مسند حدیث سے ثابت ہوتا ہے، مرفوع حدیث 2 دن 3 دن کی بھی نہیں ہے، مرفوع حدیث ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے سنن دارقطنی کے حوالے سے۔ اس لیے 4 دن تک بلا شک و شبہ اور بلا جھجک قربانی ہو سکتی ہے۔ راجح قول یہی ہے اہل علم کے اقوال میں۔ کیا چاند نظر آنے پر بال اور ناخن نہ کاٹنا ساری فیملی پر ہے یا اس پر جس نے قربانی کرنی ہے؟ جی ہاں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احل ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، جب ذوالحجہ کا چاند چڑھ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ناخنوں اور اپنے بالوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے۔ تو چونکہ قربانی ایک بندے کی نہیں ہوتی، قربانی گھر کا سربراہ جو کرتا ہے وہ اس کے زیر کفالت تمام افراد کی طرف سے ہوتی ہے، تو سارے ہی قربانی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب پوچھیں نا کسی سے، بچوں سے بھی پوچھیں آپ نے قربانی کرنی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں قربانی کرنی ہے۔ ان کی خواتین سے پوچھیں آپ کے گھر قربانی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے قربانی کرنی ہے۔ تو سارے وہ گھر کے سب افراد کی طرف سے جب قربانی ہے تو یہ پابندی وہ سب کا ارادہ ہے، اور پابندی بھی سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر کے تمام افراد کو ان دنوں میں جن کے ہاں قربانی ہے نہ اپنے بال کاٹنے چاہیے نہ ناخن کاٹنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے جس سے منع فرما دیا ہو وہ کام مسلمان کے لیے حلال نہیں رہتا۔ البتہ ایک اور حدیث ہے، بعض لوگ اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کہ میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے، بس اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی حجامت کر لو، زیر ناب بال مونڈ لو، مونچھیں کاٹ دو،
اور ناخن تراش لو اور یہ آپ کی پوری قربانی ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا۔ تو اس کے لیے جس بندے کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے ان 10 دنوں میں جو ہے نا وہ یہ پابندی نہیں ہے بال اور ناخن نہ کاٹنے کی۔ ایسے ہی جو حدی کرنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی پابندی نہیں ہے، یہ پابندی صرف اضحیہ والے کے لیے ہے۔ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ جی، قربانی کا گوشت اگر آپ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی دعوت کو سنتا ہے اور آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے، میری اگر کوشش جاری رکھوں، تو ایسے کافر کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ یا ایسے کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے جو بھوکا مر رہا ہو، انسانی ہمدردی کے تحت اس کی جان بچانا فرض ہے، آپ اس کی جان بچانے کے لیے اس کو قربانی کا گوشت کے سوا اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ اسلام کی دعوت بھی نہیں دیتے اور وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور وہ ایسی حالت میں بھی نہیں ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہو، تو اور اگر آپ اس حالت میں اس کو قربانی کا گوشت دیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں جس دین پر ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں، اسی لیے تو مسلمان اپنی جو تقرب والی چیزیں ہیں اس میں مجھے بھی شریک کر رہے ہیں اور مجھے بھی اس میں سے کھلا رہے ہیں، تو میں اپنے دین پر ٹھیک ہوں۔ یہ ایک قسم کا اس کو اس باطل دین پر رکھنے میں اس کے ساتھ تعاون ہو جائے گا، اور ایسا تعاون کرنے کی اسلام میں مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسے تعاون کی صورت نہیں بنتی تو پھر غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کتنی قربانیاں کر سکتا ہے؟ ایک آدمی ایک قربانی تو اس پر لازم ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے، گھر کے تمام افراد اور اس بندے کی طرف سے، اس کے زیر کفالت افراد کی طرف سے ایک جانور کفایت کر جاتا ہے یا ایک حصہ کفایت کر جاتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو زیادہ توفیق دے تو جتنی چاہے کر سکتا ہے، پابندی کوئی نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کر دی تھی، تو آپ بھی جتنی چاہیں کر سکتے ہیں، جتنی اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، انشاءاللہ اجر ملے گا اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ اسلام میں کون سی قربانی جائز ہے؟ اسلام میں بہیمۃ الانعام کی قربانی جائز ہے۔ بہیمۃ الانعام میں بھیڑ بکری قسم کے، اونٹ اور گائے قسم کے جانور آتے ہیں، یہ بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں، بھینس بھی بہیمۃ الانعام میں، کٹا بھی آتا ہے، تو ان جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور سب سے افضل قربانی ہے اونٹ کی قربانی، اس کے بعد فضیلت میں ہے گائے کی قربانی، اس کے بعد فضیلت میں ہے بکرے کی قربانی، اور سب سے بعد فضیلت میں ہے دمبے کی قربانی۔ کیا قربانی کے جانور میں ایک حصہ عقیقہ کا شامل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ اسلام میں صرف بھیڑ بکری قسم کے جانور کا ہوتا ہے، بڑے جانور کا عقیقہ ہوتا ہی نہیں۔ آپ ایک بچے کے عقیقے میں پوری 2 گائیاں ذبح کر دیں تو وہ عقیقہ نہیں ہونا، وہ گوشت ہی ہونا ہے، آپ نے کھا لیا اور لوگوں کو کھلا دیا ہے۔ یا آپ ایک بچی کی طرف سے ایک گائے ذبح کر دیں تو وہ عقیقہ نہیں ہے، وہ گوشت ہے جو آپ نے کھایا اور کھلا دیا ہے۔ عقیقہ صرف بھیڑ اور بکری قسم کے جانور کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن الغلام شاتان مکافیاتان و عن الجاریت شاتن کہا ہے، اور شاتن کا لفظ عربی زبان کے اندر نہ گائے پر بولا جاتا ہے نہ اونٹ پر بولا جاتا ہے، شات کا لفظ بھیڑ اور بکری پر ہی بولا جاتا ہے۔ تو جب پوری گائے کا عقیقہ کرنے سے عقیقہ نہیں ہوتا تو حصے کا عقیقہ کرنے سے عقیقہ کیسے ہو جائے گا؟ جو لوگ بڑی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، کیا ان کو اپنی زندگی میں 7 حصے پورے کرنے چاہیے یا 7 سال مسلسل حصہ ڈالے گا؟ بھئی اپنی زندگی میں 7 حصے پورے کرنے ضروری نہیں ہیں، استطاعت کی بات ہے۔ استطاعت جتنی ہے، اگر ہر سال استطاعت ہے تو ہر سال کرے، اگر استطاعت نہیں ہے کسی سال تو نہ کرے، وہ مکلف نہیں ہے۔ تو 7 بھی حصے ڈالنا ضروری نہیں ہوتے ہیں، 7 ڈل جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کم بھی ہو جائیں تو قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 5 بھی، 6 بھی، 4 بھی، 3 بھی، 2 بھی کر دیں، 1 بھی کر دیں تو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ 7 ہیں، کم کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد کوئی عیب پیدا ہو جائے تو کیا اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں کی جا سکتی۔ ان 6 عیبوں میں سے کوئی عیب بھی پیدا ہو جائے تو وہ قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیبوں والے جانور کی قربانی سے منع فرما دیا ہے۔ تو جب خریدنے کے بعد اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے گا اور وہ قربانی کرے گا تو وہ رکا تو نہیں اس قربانی کے جانور سے جس سے اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ تو چاہے پہلے عیب ہو چاہے خریدنے کے بعد پیدا ہو جائے، وہ قربانی میں ذبح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو معروف ہے نا کہ بعض علماء فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ ان کے دمبے کی چکی کاٹ کر لے گیا تھا بھیڑیا، اور آپ نے ان کو کرنے کی اجازت دی تھی۔ پہلے تو یہ حدیث ضعیف ہے،
اس میں جابر بن یزید الجوفی کذاب راوی ہے، یہ حدیثیں گھڑ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتا تھا اور فخر کرتا تھا کہ میں نے اتنی حدیثیں گھڑ دی ہیں۔ بہت بڑا خطرناک آدمی تھا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اس بدبخت کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دنیا میں واپس آئیں گے، تو یہ اس کا عقیدہ بھی مسلمانوں والا اہل سنت والا نہیں تھا، تو یہ بندہ بھی کذاب تھا، جھوٹا تھا، اس لیے یہ روایت اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس میں حجاج بن ارطاد راوی ہے، وہ مدلس ہے، اور مدلس راوی کی معانن روایت ضعیف ہوتی ہے جب وہ صحیح ہے ان کے علاوہ میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ والی حدیث تو صحیح نہیں ہے، اور اگر چند منٹ کے لیے اس کو صحیح بھی مان لیں تو دم کٹا ہونا یہ ایسا عیب ہے ہی نہیں ہے، وہ پہلے بھی کٹا ہو تو تب بھی جائز ہے۔ کیا بڑے جانور کی قربانی میں جفت حصے بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، میں نے بتا دیا کہ 6 بھی، 5 بھی، 4 بھی، 3 بھی، 2 بھی، سب کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کی حد ہے، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے گائے میں، کم کی کوئی حد نہیں ہے، جتنے شریک ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ قربانی والے دن عقیقہ کر سکتے ہیں؟ قربانی اور عقیقہ کے علیحدہ علیحدہ جانور ہیں۔ جی ہاں، اگر 7واں دن آپ کے بچے کا وہ قربانی والا دن بنتا ہے تو کریں، آپ کرنا چاہیے 7ویں دن، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے 7ویں دن عقیقہ کرنے کا، اور بلا وجہ 7ویں دن سے مؤخر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ استطاعت نہ ہو یا علم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا ہے تو جب پتہ چلا ہے اس وقت عقیقہ کر دیں، ہو جائے گا، اور جتنی جلدی کر دیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، تاکہ بچہ جو ہے نا اس کی گروی چھوٹ سکے، کیونکہ جب تک اس کا عقیقہ نہ ہو بچہ گروی رہتا ہے، اس کی گروی نہیں چھوٹتی ہے۔ تو آپ قربانی والے دن بھی کر سکتے ہیں، کسی دن بھی کر سکتے ہیں، اصل 7واں دن اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے پیدائش کا، پیدائش کے بعد 7واں دن عقیقے کے لیے۔ کیا بیوی اپنی قربانی الگ کرے گی یا خامند کی قربانی کفایت کر جائے گی؟ بھئی خامند کی قربانی بیوی کو بھی کفایت کر جائے گی اور ان کے بچوں کو بھی کفایت کر جائے گی جو ان کے زیر کفالت ہیں۔ اس کی دلیل ترمذی شریف کی حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم گھر کا سربراہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا، اور یہ قربانی ہو جاتی تھی عہد رسالت میں، تو آج بھی ہو جائے گی، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی آج بھی ہو جائے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی، کیونکہ آج بھی وہی دین ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا اور قیامت تک وہی رہنا ہے۔ جانور ذبح کرنے کا نبوی طریقہ بتا دیں۔ بھائی جان، جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانور کو قبلے کی طرف لوٹا لیں، اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، اور لٹاتے وقت اور چھری پھیرتے وقت کوشش کریں کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اپنا دایاں پاؤں جو ہے نا وہ اس کی پہلو پر بھی رکھ سکتے ہیں، کسی اور کو بھی مدد کے لیے ساتھ ملا سکتے ہیں جو اس کی ٹانگیں وغیرہ پکڑ لے، تو اس کو آرام پہنچانا چاہیے ذبیحے کو، اور چھری تیز رکھنی چاہیے، اور گلے میں چھری پھیر کر اس کی ساری رگیں، جو خوراک والی رگ ہے وہ بھی اور خون والی ساری رگیں کاٹ دیں، تو یہ ذبح ہو جائے گا۔ اور جب اس کا خون بہہ جائے گا تو پھر جو اس کی کنڈی کے درمیان حرام مغز ہے اس کو کاٹ دیں گے۔ تو یہ ہے طریقہ نبوی جانور کو ذبح کرنے کا۔ جو جھٹکا کرتے ہیں یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، نبوی طریقے کے خلاف ہے، درست نہیں ہے ایسا کرنا۔ کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل عورت جانور ذبح کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کی ایک لونڈی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک بکری مر رہی ہے، اس نے پتھر کی سل توڑ کر اس بکری کو ذبح کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اس کو کھانے کا حکم دیا؟ وہ عورت نے ذبح کیا تھا اور لونڈی نے ذبح کیا تھا۔ اگر عورت کا ذبیحہ حلال نہ ہوتا، وہ ذبح نہ کر سکتی ہوتی، تو پیارے پیغمبر کبھی بھی اس کو کھانے کا حکم نہ دیتے۔ اسی طرح آثار ہیں صحیح بخاری میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانی کے جانور خود ذبح کریں۔ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جی ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پہنچے ہیں تو 1 سال پابندی لگا دی تھی کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بندہ قربانی کا گوشت اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ تو اگلے سال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ نے فرمایا کلو و تصدقوا وادخروا، اب قربانی کا گوشت کھاؤ بھی اور صدقہ بھی کرو اور اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو ذخیرہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ کچھ نہ کچھ کرنا اس میں سے وہ فرض ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ قربانی کا جانور اگر چوری ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بھئی اگر آپ کے پاس اس کے چوری ہونے کے بعد قربانی کا جانور خریدنے کی یا حصہ ڈالنے کی استطاعت ہے تو قربانی آپ پر لازم ہی رہے گی۔ آپ دوبارہ قربانی کریں، دوبارہ جانور خرید لیں۔ یہ جو چوری ہو گیا ہے
इंशाअल्लाह रहमान इसके बदले में चोर की नेकियां आपको मिल जाएंगी या आपके गुनाह उस पर डालकर उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये आपका दुनिया का इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं है, आखिरत में इससे बेहतर चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है, एक जानवर की इस्तिताअत थी बाकी की नहीं है, दोबारा आप नहीं ख़रीद सकते, तो फिर आप पर यह कुर्बानी लाजिम नहीं है, आप गुनाहगार नहीं होंगे अगर ऐसी सूरत में कुर्बानी दोबारा नहीं करते। तो क्या निसाब ज़कात से कुर्बानी हो सकती है? नहीं भाई, निसाब ज़कात से कुर्बानी नहीं होती। ज़कात वो अलग फ़रीज़ा है और कुर्बानी अलग फ़रीज़ा है। अब निसाब ज़कात का माल निकाल कर उसका जानवर ख़रीद लें और कहें मैंने ज़कात अदा कर दिया, तो ये आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इससे ज़कात के मसारिफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8 जो बयान फरमाए हैं सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में, ज़कात सिर्फ़ उन्हीं को देने से अदा होती है, किसी और मसरफ़ पर ख़र्च करने से ज़कात अदा होती नहीं। तो कुर्बानी ज़कात के पैसों से कुर्बानी नहीं की जा सकती। इज्तिमाई कुर्बानी का सही तरीका क्या है? भाई इज्तिमाई कुर्बानी कहते हैं कि आप किसी इदारे को कह दें कि वो आपकी जगह पर आपके जानवर को ज़बह कर दे, पैसे उनको जमा करवा दें, तो वो जितने लोगों से पैसे जमा कर लें सब के जानवर ज़बह करेंगे, गोश्त बनाएंगे और फिर सब के हिस्से उनके घरों में पहुंचा देंगे। तो ये आप इसमें ये ज़रूर ख्याल रखें कि ऐसे लोगों को ये पैसे दें अगर आपने इज्तिमाई कुर्बानी करवानी है, जो वाक़ियतन किताब व सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी ज़बह करते हों, जानवर को ऐबों से भी पाक लेते हों और बाकी सारी शराइत जो इस्लाम ने मुकर्रर की हैं उनका लिहाज करते हों, क्योंकि बहुत सारे इदारे और बहुत सारे लोग इन चीज़ों का लिहाज नहीं करते। इसलिए ऐसी जगह पर कुर्बानी के पैसे जमा करवा के अपनी कुर्बानी को ज़ाया मत करें, वहाँ पर दें जहाँ इन शुरूत का लिहाज रखा जाता है और ऐन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक कुर्बानियाँ ज़बह की जाती हैं। ऐसे इदारे भी और ऐसे अफराद भी आपको इंशाअल्लाह आसानी से मिल सकते हैं आपके इर्द गिर्द। 1 साल से कम सेहतमंद बकरे की कुर्बानी देना जायज़ है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन, 2 दांते से कम जानवर मत ज़बह करो, इल्ला अन युसर अलैकुम, हाँ अगर तुम पर दुशवार हो गया है 2 दांता जानवर तो फिर फ़तज़बहू जज़अतन मिन अज़्ज़ान, फिर सिर्फ भेड़ किस्म का जज़ा ज़बह कर सकते हो। तो इसका मतलब है मुश्किल में भी बकरी और गाय और ऊँट किस्म का खीरा जानवर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। 2 दांता होना शर्त है कुर्बानी के लिए। और सिर्फ भेड़ और दुम्बे किस्म का 1 साल का वो तब लगता है जब 2 दांता मुयस्सर ही ना हो या उसके ख़रीदने की इस्तिताअत ना हो। और अगर ख़रीदने की इस्तिताअत है और मुयस्सर भी है, फिर आप भेड़ या दुम्बे किस्म का खीरा लेकर कुर्बानी करेंगे तो वो कुर्बानी नहीं होगी। चाहे वो कच्चा खीरा है चाहे पक्का खीरा है, ये कच्चे पक्के खीरे की इस्तिलाह ये खामखा लोगों ने घड़ ली है, किताब व सुन्नत में इस इस्तिलाह का कहीं तसव्वुर नहीं है। मखसूस हालात में कुर्बानी की बजाय किसी की माली मदद करना कैसा है? भाई कुर्बानी की बजाय माली मदद करने की इजाज़त नहीं है इस्लाम में। वो माली मदद आप अपने अलग पैसों से करें, ये कुर्बानी अलग फ़रीज़ा है। कुर्बानी का फ़रीज़ा किसी की माली मदद करने से वो आपसे साकित नहीं होगा, वो आप पर रहेगा। और आप अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो आप मुजरिम और गुनाहगार होंगे और एक फ़र्ज़ के तारक हो जाएंगे। तो फ़र्ज़ का तर्क करना तो जायज़ नहीं है इस्लाम में। इसलिए ये जो तसव्वुर है ना कि अपने पैसों को गरीबों मिस्कीनों में बांट दो, ये असल में इस्लाम दुश्मनों का है। उनको कुर्बानी का अमल ये गवारा और पसंद नहीं है। जब हज का मौका आता है, कुर्बानी का मौका आता है, तो इन बदबख्तों को, इस्लाम दुश्मनों को, ये यहूदियों ईसाइयों के एजेंटों को ये चीज़ आ जाती है याद कि ये तो मुसलमानों के पैसे ज़ाया हो रहे हैं। और जब शादियों ब्याहों पर करोड़ों रुपए उजाड़ दिए जाते हैं रस्मों में और नमूदो नुमाइश में, तो और बाकी जो है ना वो फजूल रस्मों में और चीज़ों में अपने खाना साज आमाल के अंदर अरबों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं। उस वक़्त ये नशा पी के सोए हुए होते हैं सारे, जिनको सिर्फ ये बकवास करनी या कुर्बानी के मौके पर आती है या हज के मौके पर, उम्रे के मौके पर आती है। उस वक़्त ये टैं टैं करना शुरू कर देते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं कि ये मुसलमान अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, फ़लाँ जगह पर करना चाहिए। भाई जब दूसरे ला यानी फजूल बेहुदा कामों के अंदर अरबों रुपया बर्बाद हो रहा होता है, उस वक़्त आप कहाँ गए हुए होते हो? उस वक़्त आपकी ज़ुबान क्यों नहीं बोल रही होती? तो ये लोग असल में इस्लाम के दुश्मन हैं। वो इन शायर को मुसलमान मुआशरों से ख़त्म करके अपना शैतानी अमल पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर कान नहीं धरना चाहिए। क्या कुर्बानी का गोश्त
محرم الحرام سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ذخیرہ کرنے کی اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس ذخیرے کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ جب رسول اللہ نے حد مقرر نہیں کی تو اور دوسرا کون ہوتا ہے اپنی طرف سے حد مقرر کرنے والا؟ تو یہ جو محرم الحرام کی بات کرتے ہیں نا لوگ، یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے، ایسی کوئی دلیل کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں اور صحابہ کے فتاویٰ اور زندگیوں میں نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ محرم الحرام کے بعد قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک چاہیں آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس لیے یہ جو تصور ہے نا کہ اپنے پیسوں کو غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو، یہ اصل میں اسلام دشمنوں کا ہے۔ ان کو قربانی کا عمل یہ گوارا اور پسند نہیں ہے۔ جب حج کا موقع آتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے، تو ان بدبختوں کو، اسلام دشمنوں کو، یہ یہودیوں عیسائیوں کے